बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने उर्दू की बुक स्टार्ट की हुई थी 8 क्लास की और लास्ट लेक्चर तक हमने इसके जो से फर्स्ट 16 लेसन है इनको कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। इन सारे लेसन की वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इसका यूनिट नंबर 18 जो है ये स्टार्ट करते हैं। करप्शन एक समाजी बुराई। करप्शन का मायने है बद अमली, बद अनवानी, बद अखलाकी यानी कि बगाड़ पैदा करना, इसको कहा जाता है करप्शन। सबसे पहले हम इसके जो से ये अल्फाज हैं ये रीड कर लेते हैं। पहला लफ्ज़ है गस्ब, जिसके मीनिंग है नाजायज़ कब्जा। अगला लफ्ज़ है हिर्स, जिसके मीनिंग है लालच, हवस। इससे अगला लफ्ज़ है अकरीबा, जिसके मीनिंग है अजीज। इससे अगला लफ्ज़ है रविश, जिसके मीनिंग है रास्ता। अगला लफ्ज़ है मावरा, जिसके मीनिंग आएंगे जो कुछ पसे पुश्त हो। इससे अगला लफ्ज़ है नफसानी, जिसके मीनिंग है नफ्स से मुतल्लिक। और लास्ट वाला लफ्ज़ है मुस्लिहीन, जिसके मीनिंग आएंगे इस्तिलाह करने वाला। ये थे इसके अल्फाज। अब हम इस सबक का खुलासा कर लेते हैं। लफ्ज़ करप्शन वसी मफहूम रखता है। उर्दू में इसके मायने बद अमली, बद अनवानी, बद अखलाकी और बदकारी के हैं, जबकि अरबी में करप्शन का लफ्ज़ फसाद, इनहराफ के मायनों में इस्तेमाल होता है। करप्शन का लफ्ज़ हर जुबान, हर मुल्क और हर मुआशरे में घिनौने और मनफी कामों के लिए बोला जाता है। करप्शन या बद अनवानी किसी भी मुआशरे के लिए जहर कातिल से कम नहीं। किसी भी मुल्क और कौम की तबाही में करप्शन का किरदार बुनियादी नोवियत का होता है। करप्शन या बद अनवानी पाकिस्तान का ही मसला नहीं, बल्कि ये एक बैनुल अक़वामी मसला है। दुनिया भर में हुकूमतों की कारकर्दगी में शफाफियत और करप्शन का जायजा लेने वाली तंजीम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी मुतअद्दिद सालाना रिपोर्टों में कहा है कि जनूबी एशिया का खित्ता सबसे ज़्यादा बदअनवानी का शिकार है। करप्शन के खात्मे के कई तरीके हैं। इनमें एक मकबूल तरीका सज़ा व जज़ा के निज़ाम को मौसर अंदाज में नाफिज करके इस पर अमल करना है। असरे हाज़िर में करप्शन के खात्मे का एक और तरीका डिजिटलाइजेशन है। शहरियों के मसाइल ऑनलाइन या डिजिटल निज़ाम के तहत एक खुदकार अंदाज में हल किए जाते हैं, जिसकी मदद से वो अपने घरों या दफातर में बैठकर अपने मसाइल व मालूमात मुतल्लिका अदारे के डिजिटल पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं। हेरा फेरी और कोई मुफाद लेना भी मुमकिन नहीं रहता। करप्शन पर काबू पाने का तीसरा तरीका शहरियों की ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात पैदा करना भी है। अगर रियासत शहरियों के लिए ज़िंदगी आसान बना दे तो इन्हें करप्शन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। करप्शन के खात्मे का एक और तरीका तलीम व तरबियत पर तवज्जो देना भी है। दीनी तलीमात से रोशनास करवा के बदअनवानी के नुकसानात से आगाह करके भी इस मुआशरती बुराई से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। अल्लाह ताला वतन अजीज़ को करप्शन जैसी समाजी बुराई से निजात अता फरमाए, आमीन। ये था इस सबक का खुलासा। अब आगे है सबक के मुश्किल अल्फाज के मायने। हमने इस सबक की रीडिंग नहीं की, लेकिन इसकी रीडिंग में नोट से मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, हम उनके मायने कर लेते हैं। पहला लफ्ज़ है बदअनवानी, इसके मीनिंग है खराबी का पैदा होना। इससे अगला लफ्ज़ आएगा दर हकीकत, इसके मीनिंग है असल में, हकीकत में। इंतकाम, इसके मीनिंग आएंगे बदला लेना। नफाक, इसके मायने है ज़ाहिर में कुछ और बातिन में कुछ होना, यानी कि मुनाफकत। अगला लफ्ज़ है रिश्वत, इसके मीनिंग है खिलाफ हक को इंसाफ करने का नाजायज़ नजराना। अगला लफ्ज़ है लाकानूनियत, इसका मीनिंग है कानून के खिलाफ अमल दरामद। अगला लफ्ज़ है मिलावट, इसके मीनिंग है किसी खालस चीज़ में गैर खालस चीज़ की अमेजिश, यानी कि खोट। अगला लफ्ज़ है ज़वाल, इसके मीनिंग है तरक्की और अरूज का जाता रहना। मफहूम, इसके मीनिंग है मतलब। बदकारी, इसके मीनिंग है हरामकारी, बदफेली। फसाद, इसके मीनिंग है बगाड़। इनहराफ, नाफरमानी, इनकार। अगला लफ्ज़ है बद अमली, इसका मीनिंग है बद नज़मी या बद इंतज़ामी। अगला लफ्ज़ आएगा घिनौना, इसके मीनिंग है जिससे कराहट हो। और अगला लफ्ज़ है रोशनास, इसके मीनिंग है वाकफ। अब अगला लफ्ज़ है इंसदाद, रोक, बंदिश, खात्मा। संगीन, पत्थर का बना हुआ शदीद। गज़ब, इसके मीनिंग है ज़बरदस्ती किसी का हक छीन लेना। फरेब, धोखा, दगा। अगला लफ्ज़ है हर्स, इसके मीनिंग है लालच, हवस। अगला लफ्ज़ है रविश, जिसके मीनिंग है रास्ता। इससे अगला लफ्ज़ है मावरा, इसके मीनिंग है जो कुछ पसे पुश्त हो। मोहलक, इसके मीनिंग है जानलेवा। नफसानी ख्वाहिशात, नफ्स की ख्वाहिशात या ज़ाती ख्वाहिशात। ये थे इसके अल्फाज में नहीं। अब आगे हम इस सबक की मशक करते हैं। इसकी मशक का पहला सवाल है, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सवाल है करप्शन से क्या मुराद है। इसका जवाब आएगा लफ्ज़ करप्शन वसी मफहूम रखता है।
اردو میں اس کے معنی بد عملی، بد عنوانی، بد اخلاقی، بگاڑ اور بدکاری کے، جبکہ عربی میں کرپشن کا لفظ فساد اور انحراف کے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اصول، قاعدے اور ضابطے سے ہٹ کر کیا جانے والا ہر عمل کرپشن ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے شفافیت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب آئے گا معاشرے کی صالحہ روایات، اعلیٰ اخلاقی اقدار اور تہذیب و شائستگی کا طرز عمل دراصل شفافیت ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے کرپشن کی چند صورتیں بیان کریں۔ اس کا جواب آئے گا چھوٹے یا بڑے پیمانے پر مالیاتی ہیر پھیر، دھوکہ، فریب، جھوٹ سے مال بنانا کرپشن کی چند صورتیں ہیں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے کیا کرپشن یا بدعنوانی صرف رشوت خور اہلکار کرتے ہیں یا کوئی اور بھی کرتا ہے؟ اس کا جواب آئے گا سرکاری محکموں کے افسر اگر رشوت خور نہ ہوں مگر وقت پر دفتر نہ پہنچتے ہوں اور وقت سے پہلے دفتر سے چلے جاتے ہوں تو ان کا یہ طرز عمل بھی کرپشن کی ہی ایک قسم ہے۔ حتیٰ کہ اگر اعلیٰ مناصب پر فائز شخصیات خود سرکاری خرچ پر حج و عمرہ کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی ساتھ لے جائیں تو یہ بھی کرپشن ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے کیا ریاست صرف سزا و جزا کے ذریعے کرپشن پر قابو پا سکتی ہے؟ اس کا جواب آئے گا نہیں، ریاست صرف سزا و جزا کے ذریعے کرپشن پر قابو نہیں پا سکتی، یہاں تک بھی کر سکتے ہیں کرپشن پر قابو پانے کے اور بھی کئی طریقے ہیں، جیسے ڈیجیٹلائزیشن، شہریوں کی زندگیوں میں زیادہ سے زیادہ سہولیات پیدا کرنا، بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے اقدامات کرنا۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اگلا سوال ہے کیا تعلیم بدعنوانی کے خاتمے میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ اس کا جواب آئے گا جی ہاں، تعلیم بدعنوانی کے خاتمے میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ ہم اپنے شہریوں کو اعلیٰ اخلاقی اقدار سکھا کر، دینی تعلیمات سے روشناس کروا کر اور بدعنوانی کے نقصانات سے آگاہ کر کے اس مہلک فعل سے باز رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب آگے کویسچن نمبر 2 ہے مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ کن سوالوں کے تفصیل سے جواب دیں؟ الف والا ہے کرپشن ختم کرنے کا کوئی ایک طریقہ تفصیل سے بتائیں۔ اس کا جواب آئے گا کرپشن ختم کرنے کا ایک طریقہ شہریوں کی زندگیوں میں زیادہ سے زیادہ سہولیات پیدا کرنا بھی ہے۔ اگر ریاست شہریوں کے لیے زندگی آسان بنا دے تو انہیں کرپشن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، یعنی جب شہریوں کو کھانے پینے کی اشیاء سستے داموں ملیں گی تو پھر انہیں بدعنوانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب آگے بے والا ہے ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے سے کس طرح بدعنوانی پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب آئے گا عصر حاضر میں کرپشن کے خاتمے کا دنیا بھر میں تیزی سے مقبول ہوتا ہوا ایک طریقہ ڈیجیٹلائزیشن بھی ہے۔ اس طریقے کے تحت وہ سرکاری اہلکار جنہوں نے کسی شہری کا کوئی کام کرنا ہوتا ہے اور وہ شہری جنہوں نے ان سے کام کروانا ہوتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا جاتا ہے، یعنی شہریوں کے مسائل آن لائن یا ڈیجیٹل نظام کے تحت ایک خود کار انداز میں حل کیے جاتے ہیں، جس کی مدد سے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے اپنے دستاویزات کو متعلقہ ادارے کے ڈیجیٹل پورٹل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ یوں جب درخواست گزار اور درخواستوں پر عمل درآمد کرنے والے ایک دوسرے کے سامنے ہی نہیں آتے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے ہیرا پھیری کرنا یا ایک دوسرے سے پیسے یا کوئی اور مفاد لینا یا دینا بھی ممکن نہیں رہتا۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اگلا سوال ہے کویسچن نمبر 3 متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف والا ہے کسی بھی ملک و قوم کی تباہی میں کرپشن کا کردار ہوتا ہے۔ اس کا جواب آئے گا بنیادی نوعیت کا۔ آگے بے والا ہے برائیوں کی جڑ بھی کہا جاتا ہے کرپشن کو۔ اب آگے جیم والا ہے شہریوں کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ سہولیات پیدا کرنا بدعنوانی پر قابو پانے کا طریقہ ہے۔ آگے دال والا ہے شہریوں کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دینا بدعنوانی پر قابو پانے کا طریقہ ہے۔ اب اس سے نیکسٹ ہے سرکاری دفتروں میں قومی وسائل کا بے دریغ استعمال بھی کرپشن ہے۔ اب لاسٹ والا ہے کرپشن کے خاتمے کا دنیا بھر میں تیزی سے مقبول ہوتا ہوا طریقہ ڈیجیٹلائزیشن ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب کویسچن نمبر 4 ہے مصنف نے سبق کرپشن ایک سماجی برائی کے ذریعے سے ہمیں کیا بتانے کی کوشش کی ہے؟ سبق کو توجہ سے پڑھیے اور جواب دیجیے۔ اس کا جواب آئے گا مصنف نے سبق کرپشن ایک سماجی برائی کے ذریعے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی ناجائز سفارش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ میرٹ کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ہمیں سفارش کروانے کے خواہش مند افراد کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ آئندہ کبھی انہیں ایسا کرنے کی ہمت نہ ہو، ہمیں نہ کسی کو رشوت دینی چاہیے اور نہ کسی سے رشوت قبول کرنی چاہیے، ہمیں زندگی میں ہر مقام تک پہنچنے کے لیے صرف اپنی محنت اور قابلیت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ ایک اور حدیث کے مطابق جس نے ملاوٹ کی
وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب آگے کویسچن نمبر 5 ہے، ذیل میں موجود تلمیحات سے منسلک روایات کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ کہ یہ جو تلمیحات دی ہوئی ہیں ان کو اپنے الفاظ میں کرنا ہے۔ پہلا ہے آب زمزم، اس کو کرتے ہیں مکہ کے اس چشمے کا نام ہے جس سے آب زمزم نکلتا ہے۔ شدت پیاس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے حکم خدا بندی سے ایک چشمہ ابلنے لگا جسے زمزم کہا گیا ہے۔ کچھ مدت بعد یہ چشمہ خشک ہو گیا، پھر کافی مدت گزرنے کے بعد حضرت عبد المطلب کو خواب میں اس جگہ کنواں کھودنے کی بشارت دی گئی۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے قریب کنواں کھدوایا تو وہ چاہ زمزم کے نام سے مشہور ہوا اور آج تک جاری ہے اور لاکھوں حاجی اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب سیکنڈ والا آئے گا طوفان نوح، اس کو کرتے ہیں ایک بہت بڑا سیلاب جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار انسانوں اور جانوروں کے علاوہ سب ڈوب گئے۔ اس طوفان میں زمین مسلسل پانی اگلتی رہی اور آسمان مسلسل بارش برساتا رہا۔ اس کا ذکر تورات یعنی انجیل اور قرآن مجید تینوں میں آتا ہے۔ اب آگے تیسرا ہے تشیع فرہاد، یہ کرتے ہیں فارسی رومان شیریں فرہاد کا ہیرو شیریں عاشق خسرو پرویز کا رکیب جو ایک نہر جو شعر کھودنے پر مامور کیا گیا تھا، شیریں کی موت کی جھوٹی خبر پا کر تیشے سے سر مار کر مر گیا۔ ادب میں اس کی طرف بطور عاشق جاں باز اکثر تلمیح کی جاتی ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب آگے 4 والا ہے چاہے یوسف علیہ السلام، اس کا جواب آئے گا نواں شہر میں تبریہ کے نزدیک ایک کنواں۔ روایت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو سیر کرانے کے بہانے جنگل میں لے گئے اور وہاں مشورہ کر کے انہیں ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا جو عرصے سے خشک پڑا تھا۔ حجازی اسماعیلیوں کا ایک قافلہ سامان تجارت لیے شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ کنواں دیکھ کر اہل قافلہ نے اپنے پانی کے لیے ڈول ڈالا جس سے پکڑ کر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آ گئے۔ قافلے والوں نے انہیں غلام کے طور پر اپنے قافلے میں شامل کر لیا اور مصر لے گئے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب لاسٹ والا ہے آتش نمرود، اس کا آئے گا نمرود خدائی کا دعویٰ دار بادشاہ تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ سے منع کرتا تھا۔ جب وہ باز نہ آئے تو اس نے ان کے لیے آگ کا ایک بہت بڑا علاوہ تیار کیا۔ کئی دنوں تک آگ دہکائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا۔ خدا کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں گل و گلزار ہو گئی اور سرد پڑ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے دہکائی گئی اس آگ کو آتش نمرود کہا جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب آگے کویسچن نمبر 6 ہے، ان تلمیحات کو پہچان کر اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ کہ یہ جو سی تلمیحات دی گئی ہیں ان کو جملے بنانے ہیں۔ فرسٹ والا ہے آب حیات، اس کا میننگ آئے گا قرآن مجید آب حیات سے کم نہیں ہے۔ تخت سلیمان علیہ السلام، اس کا جملہ آئے گا تخت سلیمان علیہ السلام ہوا میں اڑتا تھا۔ اگلا ہے اعجاز مسیحا، اس کا جملہ ہے اعجاز مسیحا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اب اس سے آگے ہے کوہ طور، اس کا جملہ ہے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے۔ اب لاسٹ والا ہے چاہے یوسف علیہ السلام، اس کا جملہ آئے گا اردو ادب میں چاہے یوسف علیہ السلام کا استعارہ کثرت سے استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب آگے کویسچن نمبر 7 ہے، اس تلمیحاتی شعر کی وضاحت کیجیے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ اس کی وضاحت آئے گی ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ اور بیماروں کے دکھ دور کرتے تھے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو میری بلا سے، میں تو جب جانوں کہ کوئی میرے دکھ دور کرے۔ غالب مرض عشق میں مبتلا ہے اور شدید بیماری عشق کا علاج جس کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ اصل میں یہ کوئی مرض نہیں بلکہ ایک قسم کا وہم ہے اور وہم کا علاج نہیں ہوتا۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب آگے کویسچن نمبر 8 ہے، انسداد بدعنوانی کے موضوع پر مضمون قلم بند کریں۔ اس کا جواب آئے گا عصر حاضر میں کئی ساری برائیاں انسانی نسل کو گن کی طرح چاٹ رہی ہیں۔ اس کا جو سا مضمون ہے، اس میں آپ اس سبق کا جو سا خلاصہ ہے نا وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ خلاصہ بھی کرپشن کے بارے میں ہے اور مضمون جو سا ہے وہ بھی کرپشن کے بارے میں ہے۔ بدعنوانی بھی کرپشن کو ہی کہتے ہیں۔ ان سماجی برائیوں میں سر فہرست جس نے نسل انسانی کو نقصان پہنچایا ہے وہ کرپشن ہے۔ کرپشن کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، یعنی کہ سارے خبیثوں کی ماں کہا جاتا ہے کرپشن کو۔ کرپشن اعلی اقتدار کی دشمن ہے جو معاشرے کو دیمک کی طرح اندر سے چاٹ کر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قوموں کی تباہی میں مرکزی کردار ہمیشہ کرپشن کا ہی ہوتا ہے۔
آج ہم جن مسائل کا شکار ہیں وہ بدعنوانی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے اخلاقی اقتدار کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستانی صلاحیتوں کے اعتبار سے کسی دوسری قوم سے کم تر نہیں ہے۔ دہشت گردی کے بعد پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ کرپشن سے ہے۔ چند لوگ کرپشن کے بل بوتے پر راتوں رات امیر ہونے کے خواب پورے کرنا چاہتے ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ وہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنے کے لیے ایمانداری اور دیانتداری کا مظاہرہ کرے۔ مسلمانوں کی اعلیٰ خوبیوں کو غیر قوموں نے اپنا کر عروج حاصل کر لیا ہے۔ محکمہ انسداد رشوت ستانی کے ساتھ قدم بہ قدم تعاون کی ضرورت ہے۔ ملک کا سیاسی نظام تبدیل کیا جائے تاکہ عوام کے مسائل کا حل ممکن ہو سکے اور معاشرے کو کرپشن سے پاک کیا جائے۔ ملازمتوں میں سیاسی مداخلت ختم کر کے اہلیت کا اصول اپنایا جائے۔ قومی اداروں کو سیاست سے پاک کر کے عوام دوست ماحول بنایا جائے۔ میڈیا کے ذریعے عوام میں رشوت اور بدعنوانی کے متعلق آگاہی اور شعور کو اجاگر کیا جائے۔ سائنسی ایجادات کو روزمرہ کے کاموں میں استعمال میں لائیں تو کسی حد تک کرپشن سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ اگر ہم کرپشن سے صحیح معنوں میں چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی نظام حیات اپنانا ہوگا۔ یہی وہ مکمل نظام ہے جس میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ یہ ہے اس کا آنسر، اور یہاں پہ ہم نے چیپٹر نمبر 17 کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم چیپٹر نمبر 18 کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔